बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक नए अनवान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का अनवान है लैलतुल क़द्र, 1000 रातों से बेहतर। एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है कि मैं अगर आप नीयत से इबादत करें, मुझे याद करें, तो मैं आपके करीब हूँ और आपको बख्शने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस आज की रात की फजीलत के बारे में हमें आगाह करेंगे और एक इस पे ख़ुसूसी ख़ताब करेंगे। हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद मुजाहिद साहब हैं, जो कि मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हज़ारों की तादाद में उनके शागिर्द हैं, जो पाकिस्तान के बेशुमार अहम दीनी मदारस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो हैं वो फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। तो आए मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद मुजाहिद साहब से और उनसे पूछते हैं आज की लैलतुल क़द्र की फ़जीलत और उसका बुलंद दर्जा, कि इसको ये फ़जीलत और ये बुलंद दर्जा क्यों दिया गया, क्यों हमको स्पेशली तौर पे कहा गया कि रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे ढूंढो, इसे तलाश करो और फिर इस रात अपने रब से हम कलाम होने की कोशिश करो। तो हम डॉक्टर प्रोफेसर मसूद अहमद मुजाहिद साहब से जो है इस रात की फ़जीलत के बारे में उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे आगाही लेते हैं और उनकी खूबसूरत गुफ्तगू उनसे इल्मी और अदबी और दीनी मामलात पे रहनुमाई लेते हैं। तो आएँ मुलाकात करते हैं हम जनाब प्रोफेसर साहब से। जी औज़ु बिल्लाहि अस्समिअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि अस्समिअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन किराम, हाज़रीन मुहतरम, आज की इस नशिस्त में जैसा कि मेरे मेज़बान मोहतरम मकाम मियाँ आबिद सुल्तान साहब ने इस रात के मुतल्लक़ गुफ्तगू फरमाई है, यकीनन ये अल्लाह जल्ल शानहू का बेपाया एहसान इस उम्मत के ऊपर कि लैलतुल क़द्र इज़्ज़त वाली रात, इंसानी तकदीर के, नविश्ते तकदीर के तमाम अमूर को लिखने वाली रात, आइंदा साल के तमाम अमूर, मुदब्बिरातुल अमर, जो फरिश्ते जिन्होंने ये अमूर सरंजाम देने हैं, उनके सुपुर्द की जाने वाली ये रात, जिसको लैलतुल क़द्र के नाम से मौसूम किया गया, ये तमाम उम्मतों में सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा को ये रात नसीब हुई है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि इसके सियाक़ व सबाक़ और इसकी शान नज़ूल के बारे में नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उम्मत के साबिक़ा उम्मतों के ख़ास तौर पर उनकी इबादात और उनके जितने भी आबिद हज़रात जो थे उनके मुतल्लिक़ ये अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने उनके औसाफ़ हमीदा का ज़िक्र किया। और आबिद हज़रात उस दौर के अंदर ये होता था कि जो कम से कम 1000 महीने की इबादत करता, उसको आबिद के नाम से मौसूम किया जाता था।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایسے بنی اسرائیل کے ان عظیم عابدوں کا ذکر کیا جس نے اتنے ہزار سال عبادت کی، اتنے ہزار مہینے عبادت کی۔ صحابہ کرام کے دل میں ایک رشک اور خاص طور پر ایک قلق اپنی کم عمروں کی وجہ سے کہ ہمارے پاس تو اتنی عمریں نہیں ہیں تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھانپتے ہوئے آقا علیہ السلام کی امت کو یہ مجدہ جاں فضا سنایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام عطا فرما دیں کہ سابقہ امتیں جن کی عمریں بہت زیادہ، ان کی عبادت بھی بہت زیادہ، ان کے محاسن بھی بہت زیادہ، اس کے برعکس آپ کی بھی عمر کم ہے اور آپ کی امت کی عمریں بھی کم ہیں، تو اس ایوریج اور متوسط عمروں ہونے کے اعتبار سے اتنی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک ایسی رات عطا فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی امت میں سے جو شخص اس رات کو زندہ کرے گا، شب بیداری کرے گا، اس کے تمام امور میں کما حق اس کو سر انجام دہی کے بارے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا، تو ہم سابقہ امتوں کے عابدوں کی جو عبادت ہے ہم ایک رات کے اندر ہی آپ کی امت کو وہ عبادت کا وہ ثمر عطا فرما ڈالیں گے۔ ہم اس کا تھوڑا سا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ اس کی یہ شان نزول تو آپ کے پیش نظر ہو گیا، اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن عزیز کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے بندہ انسان، اے مخاطب، آپ کو کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات، یہ شب قدر کیا ہے؟ قرآن مجید کا یہ اعزاز اور اعجاز ہے تو خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کا پروردگار عالم جواب دیتا ہے۔ انسان کی عقل اس کے فہم و ادراک کو سمجھنے سے عاجز ہے، اور پروردگار عالم خود ہی اس کا جواب عطا فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے مخاطب، اے بندہ انسان، اے مومنین، لیلۃ القدر، یہ عزت والی، قدر والی، مقام و مرتبہ والی یہ رات، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اس کے مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح الامین بھی نازل تشریف فرما ہوتے ہیں اس رات کی عظمت کو دیکھنے کے لیے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اذن سے، اجازت لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے طلوع فجر تک قائم رہنے والی ہے۔ اب اس کے اندر عظمت لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے امر لے کر، جو مدبرات الامر، ان مدبرات کو کیا کیا آئندہ سال تفویض کی جانے والی چیزیں ہیں، اپنے رب کی اذن سے جبرائیل علیہ السلام کی معیت اور مصاحبت کے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات جو ہے طلوع فجر تک سلامتی کے ساتھ قائم رہنے والی ہے۔ ناظرین اکرام، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کی عظمتوں کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح 2 عیدیں، 2 خوشیوں کے دن مسلمانوں کو عطا کیے، اس طرح کیونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوشیوں کا دن ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ پروردگار عالم نے کمال حکمت کے ساتھ اس امت کی محامد، محاسن اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی عظمتیں اور رفتیں اور اس کی جو شان ہے وہ
تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس قدر بیان فرمائی ہیں کہ تمام حضرت الملائک جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ ایسی امت جس کے اس کے ایسے اوصاف، ایسے مقام و مرتبہ، ایسی اس کی شانیں ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عز و نیاز کے ساتھ سر بسجود رہتے ہیں، رکوع کرتے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اپنے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے میں نے اوصاف ان ملائکہ کے سامنے بیان کیے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ اپنی امت کو ان 2 راتوں کے اندر خاص طور پر لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر کے اندر آپ ان کو جمع فرما دیں، اور اس طریقے سے تاکہ یہ جب بھی زمین کے اوپر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوں تو پھر یہ تمام مساجد کے اندر اور تمام کی تمام عورتیں اپنے گھروں کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہو، وہ جب بارگاہ رب العزت کے اندر اس کی تحلیل، تقدیس، تسبیح اور تمجید کے کلمات اور قیام اللیل کی کیفیات کے اندر قرآن مجید کی تراویح کی شکل کے اندر، صلاۃ اللیل کی شکل میں جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو پھر ان کو رشک کے ساتھ ان کے لیے محبت کا اظہار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وجہ سے یہ 2 راتیں امت مسلمہ کو عطا فرما ڈالیں کہ وہ بخشش کی راتیں ہیں، اور ملائکہ کے لیے یہ تمام کی تمام سیر و تفریح کی راتیں ہیں، اور وہ اس قرآن مجید کو سننے کے لیے جس کا ذکر جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے رہے، ان کو سننے کے لیے کہ وہ اللہ کا کلام کیسا تھا، جس کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا اگر ہم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن عزیز کو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو خشیت الہی کی بنا پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور جبریل علیہ السلام بھی جب اس کو اس پیغام کو وصول کرتے ہیں تو پورے مالا اعلیٰ کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، سراسیمگی چھا جاتی ہے، اور اس کا اظہار آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی صرف 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، تو آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر بشری تقاضے کی بنا پر آپ کی کیفیت کا یہ کیا عالم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو یہ ایک قرآن مجید کی اس نزول کی کیفیت کے وقت ایک جو ثقل اور بوجھ تھا جو پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا، اس کا احساس جو ہے آقا علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا گیا۔ حضرات اکرام اور ناظرین اکرام، میں اس اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے امت مسلمہ کے لیے یہ 2 راتیں اس لیے عطا فرمائیں کہ اس رات کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف قرآن پاک کو نازل ہوا، اور دوسرا جو ہے پہلے آسمان سے آہستہ آہستہ تنزیل، قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 2 طرح سے، ایک انزال ہے، یک بارگی نازل ہونا، یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تر، اور پہلے آسمان سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی چلی گئی اس کو تنزیل کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اس کے شان نزول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات نے ٹکڑوں کی شکل کے اندر اور مختلف آیات کو مختلف مواقع کے اوپر جو نازل فرمایا اس کو تنزیل کہا جاتا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اب ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فضائل و مناقب اور محامد کے اندر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے یہاں پہ نازل ہوتے ہیں، اور چاروں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ 4 جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں، ایک بیت اللہ شریف کے اوپر، ایک مسجد نبوی کے اوپر، ایک بیت المقدس، اور ایک طور سینا کے اوپر، اور دوسری بات کوہ طور کے اوپر وہ جھنڈے گاڑ دی جاتے ہیں، اور اس پر اعلان کر دیا جاتا ہے تمام کے تمام فرشتوں کو، اور جو مالا اعلیٰ کے جو سردار فرشتے ہیں وہ ان تمام فرشتے جو 70,000 کے قریب اور اس سے بھی زیادہ فرشتے ہیں، ان کو لے کر جہاں جہاں مساجد کے اندر
مسلمان امت مسلمہ عبادت کر رہی ہوتی ہے، وہ یہاں پر آ کر ان کے لیے ان کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ نادر کیوں ہو رہے ہیں؟ تو مفسرین نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو عبادت کے لیے تو پیدا کیا، وہ تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن فرشتے کبھی روتے نہیں ہیں، ہچکی نہیں لیتے ہیں۔ یہ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جو ہی وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، اور جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بلک بلک کر روتا ہے تو وہ ہچکی لیتا ہے اور اپنی ندامت اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اپنے گناہوں کی بنا پر، اپنی غلطی کے اوپر، تو اس کے اوپر جو رونا آتا ہے وہ فرشتہ وہ رونے کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ اور آج جو ہے جو بندہ اس کیفیت کے ساتھ روتا ہے تو فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو پہلے آسمان پہ جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو جو وہاں پہ فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ تم دنیا کے اوپر گئے، تم نے امت مصطفیٰ کو کیسا پایا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جب فلاں مسجد کے اندر گئے، مکہ مکرمہ میں گئے، مدینہ منورہ میں گئے، مختلف جماعتیں ہیں، تمام انحاء العالم، اطراف عالم کی تمام مساجد کے اندر وہ فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں، اور جب وہ واپس کرتے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، وہ ذکر و اذکار میں وہ صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ خیرات کر رہے تھے، وہ سحری کا اہتمام کر رہے تھے، وہ نعت خوانی کر رہے تھے، وہ تمام کے تمام امور حسنہ جو بھی امت مسلمہ سر انجام دے رہی ہے، جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ فرشتے رش کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے تم نے ویسے ہی اس کو پایا تھا۔ پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسروں کو بھی یہ جواب دیتے ہیں، پھر تیسرے چوتھے پانچ، حالانکہ وہ فرشتے آگے بڑھتے بڑھتے عرش کے پاس چلے جاتے ہیں، اور عرش کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پوچھتا ہے اس سے کہ تم نے زمین کے اوپر گئے تھے، تنزل الملائکۃ والروح، اے فرشتوں تم وہاں پہ تنزیل کیا تھا، تم نے اترے تھے، کیسا پائے امت مصطفیٰ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے امت مصطفیٰ کی شان، ان کی عظمت، ان کا اکرام اور ان کے جو مقام و مرتبہ بیان کیا تھا، ہم نے اس سے بہتروں کو پایا۔ تو عرش جو ہے وہ جھوم جاتا ہے، جھومنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیسے امت مصطفیٰ کو پایا؟ تو عرش کہتا ہے کہ اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ امت مصطفیٰ نے جس شانوں کے مطابق تو نے ہمیں وحی فرمائی تھی، آگاہ فرمایا تھا، اسی طرح ان کو ہم نے پایا ہے امت مصطفیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ فرشتے جو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، ان کے لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور سلامتی کی دعا کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ عرش، اے فرشتوں تم ان کی گواہی دے رہے ہو، مجھے فبعزتی و جلالی و جودی و مجدی و ارتفاعی، مجھے اپنی عزت، اپنے جلال اور اپنے مقام و مرتبہ اور رفعت و بلندی کی قسم تم گواہ رہنا، تمہاری اس گواہی کے اوپر میں نے امت مصطفیٰ کے تمام نیکوکاروں کی باتوں کو قبول کر لیا ہے، اور ان کے گناہ گاروں کی جو تم سفارش کر رہے ہو اور ان کی توبہ کو ہم نے قبول فرما لیا ہے۔ ناظرین اکرام، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے سلام بھیجتے ہیں، وہ ایسے فرشتے تو نہیں آتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 7 فرشتوں نے آ کر سلام کہا، سلام جو ہی بولا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے نمرود کی آگ کو ان کے لیے سلامتی والا بنا دیا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اور متصوفین اس بارے میں بڑی خوبصورت لطیف نکات کو بیان کرتے ہوئے یوں رقم دراز ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ فرشتے جب اس عالم کے اندر کے نمرود نے اور قوم نمرود نے انتقام کی بنا پر ان کو سزا دینے کے لیے دنیا کے اندر نمرود نے اپنی جلائی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈالا، تو فرشتوں نے فون کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ 7 فرشتوں نے جو ہی ان پر سلام کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو آگ کو ان کے اوپر گلو گلزار فرما دیا، کما قال اللہ سبحانہ وتعالی
یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے میرے فرشتے آپ کی سلامتی کہہ رہے ہیں، اے آگ تو بھی اس پر گلزار ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ایک نقطہ مستنبط کرتے ہوئے، اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے مفسرین، محدثین اور ہمارے جو متصوفین ہیں وہ خاص فرماتے ہیں کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے والے کے اوپر آقا علیہ السلام کی قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی کے اندر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے اس بندہ مومن پر سلامتی پیش کرتے ہیں، مصافحہ پیش کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں۔ اور سلام لینے کا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جس بندے سے فرشتہ سلام کرتا ہے اس بندے کو اس رات کے اندر رونا نصیب ہو جاتا ہے۔ جب رونا نصیب ہوتا ہے تو گویا کہ آقا علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ بندہ مومن اپنی گریہ زاری کی بنا پر میری بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور شرمندگی اور ندامت کا ایک آنسو بھی بہاتا ہے، تو اے فرشتو گواہ رہنا اس بندہ مومن کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی کیوں نہ گناہ ہوں، میری رحمت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما ڈالے گی۔ ناظرین اکرام، بس اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے ایک آخری نقطہ بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی جلائی آگ کو گل و گلزار فرما دیا ہے، اس رات کے اندر جو بندہ مومن عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام فرما ڈالے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سلام نہیں حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس رات کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی شب بیداری اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور خاص طور پر رونے اور اس کے ساتھ ہچکی باندھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس سے ہمیں محظوظ ہو سکیں اور فرشتوں کی جو سفارش ہے اس استغفار کے لیے ہم اہل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مجاہد صاحب سے لیلۃ القدر، 1000 رات سے بہتر رات پہ خصوصی خطاب سنا۔ ہماری کوشش ہے کہ WK اسلامی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ دینی معلومات دے سکیں، اصلاحی معلومات دے سکیں اور اس پہ ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ سے گفتگو کر سکیں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد آپ تک دینی اور اسلامی معلومات کو مہیا کرنا ہے، چھوٹے لیول پہ آسان الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرنا تاکہ ہمارے علماء اکرام کی جو گفتگو ہے وہ سہل انداز میں آپ کے دل و دماغ میں سما سکے اور آپ اسلام اور دین اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اس پروگرام کے ساتھ ہی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا اب وقت ختم ہوتا ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان اپنے کیمرہ مین میاں محمد احسن اور اپنے دیگر سٹاف کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے نئے پروگرام اور نئے معلوماتی انفارمیشن لے کے آپ کے ساتھ ان قریب دوسرے پروگرام میں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔